from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, मुल्की मईशत पर माफ़ कीजिएगा मुल्की मईशत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि पैसा आप कहाँ से आएगा। मैंने कहा, साहब वहीं से आएगा जहाँ छुपा रखा है, और कहाँ से आएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने कौम का बहुत पैसा बचाया है। वही तो कौम पूछ रही है कि वो कहाँ छुपा के रखा है, बता दीजिए, इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मईशत की हालत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कोई रोड मैप नहीं दिया, बल्कि उसमें एक मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने लगे। कहने लगे, बताइए, इस घड़ी में खाना काबा की तस्वीर थी और इस शख्स ने वो घड़ी बेच दी और घर के सामने की सड़क बनवा ली। देखिए, मईशत पे बात करने आए हैं, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं, ये और इनके भाई साहब, जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा में बैठकर झूठ बोलते हैं। एक लीगी से इनके बड़े भाई ने कहा था वहाँ बैठ के कि मैं यहाँ बैठ के तुमसे कसमियाँ कह रहा हूँ कि हम कोई मुआहिदा करके नहीं आए हैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। बाद में वो मुआहिदा सामने आया। ये वहाँ बैठ के लोगों को रिश्वत ऑफ़र करते हैं। और कल फरमा रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि देखिए, ये सब फितना इमरान खान की वजह से फैला है। इसने हमें चोर चोर कहकर हर तरफ इतनी हमारी सूरत हाल ख़राब कर दी है कि लोग अब हमें कर्जा देने से कतरा रहे हैं। ये भी इसका कसूर है। नहीं, चोर को चोर ना कहिए तो क्या कहिए, बताइए। अच्छा साहिबों, अब आइए एक अच्छी ख़बर की तरफ। अच्छी ख़बर यह है कि इमरान खान ने नेब के क़वानीन में जो तरामीम की गई हैं उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दायर किया था, उसकी पेशी पर वहाँ से बहुत अच्छी ख़बर आई है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि इन तरामीम के ज़रिए चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, चंद लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो कौमी असम्बली का कोरम ही पूरा नहीं था और ये तरामीम हो गई। ये बड़ी टेक्निकल बात है। अभी तो असम्बली आधी थी, पूरी असम्बली होती तो फिर तरामीम हो सकती थी। पूरी असम्बली थी नहीं और क़वानीन में तरामीम कर ली गई। हम अदलिया इस मामले में क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं? हम ना देखें कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, हम अक्सर बदउनवान लोगों को सज़ा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बाद में बेकार बेसूद साबित होते हैं। इसकी वजह यकीनन ये है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है। फिर इसके साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात कही, बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरह सिविलियन पे मुकदमे हैं करप्शन के, उसी तरह फ़ौज के जिन लोगों पर मुकदमात हैं उन पर बात क्यों नहीं होती? हैज़ ऑफ टू यू सर। मैं तो ये कहता हूँ, जर्नल जिसने करप्शन की, जजेस को भी साहब, दोनों को आप पूछिए, दोनों को लटकाइए। अगर आप ये काम कर जाए ना, क़यामत तक के लिए तारीख में अमर हो जाएंगे आप। क्या आपको क्या खतरा, जान का खतरा हो सकता है? तो इस जान की कोई बात नहीं, ये सौदा महंगा नहीं है। हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे बंदियाल साहब अगर आप इन जजेस को और इन जर्नल्स को, ये जो बैठ जाते हैं कि आइन में ये है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता, इनको बुलाइए और इनको ठीक कीजिए। अदालत बहुत कुछ कर सकती है। मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मुकदमा दायर किया, जिसकी वजह से आज ये आवाम की आंखें खुली और ये सच्ची अच्छी खबर सुनने को मिली। अब उम्मीद है कि जज साहब यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे और अल्लाह करे कि उनकी नीयत बिल्कुल इन सारी बातों पे पूरी उतरे और सबको वो सज़ा दें, चाहे जर्नल हो, जजेस हो या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो। अच्छा, कल रात मैंने इमरान खान और उनके साथियों की एक वीडियो देखी और बड़ा इत्मीनान हुआ कि किसी को मुल्क की फ़िक्र है, कोई मईशत को समझता है। इमरान
اور ان کے ساتھیوں نے باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا. بس یہی فرق ہے عمران اور نواز میں. عمران معیشت کی بہتری کے لیے روڈ میپ رکھتے ہیں اور نواز معیشت لوٹنے کے لیے روڈ میپ رکھتے ہیں. یہی فرق ہے. دیکھیے یہ ویڈیو چیف جسٹس اور عاصم منیر صاحب کو ضرور دیکھنی چاہیے. اس کے بعد بھی اگر وہ نہ سمجھیں اور ان کا ساتھ دیں, ان کو حکومت میں لانے میں ان کی مدد کریں, تو زندہ باد اے کرپشن تو زندہ باد. پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لوک دیکھیے, جب آپ کو یاد ہوگا اسد عمر وزیر خزانہ بنے 7-8-9 مہینے کے لیے, انہوں نے 8 مرتبہ مختلف چیمبر آف کامرس کا فیصل آباد, کراچی, لاہور, حتیٰ کہ کوئٹہ تک, وہاں تک گئے اور بزنس مین جو ان کے مسائل کو سمجھا, جانا, آ کے عمران خان کو بہترین ایڈوائز دی اور عمران خان نے فوری ایکشن لیے. اس سے کیا ہوا تھا؟ ایکسپورٹ دوگنی ہو گئی تھی, کسان کا نقصان نفع میں بدل گیا تھا, 6.2 کی شرح سے ہماری اکانومی آگے بڑھنے لگی تھی. اور پھر اچانک باجوہ اپنے سرٹیفائیڈ گینگ کے ساتھ آ گئے اور آج انجام آپ کے سامنے ہے. صاحبوں, سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے سلوشن اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ سیاسی استحکام حاصل ہو. اس سے جڑا ہوا ہے نا معیشت کا پروگریس. اگر سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی ہوگی تو معیشت ترقی کرتی ہے, ورنہ ترقی نہیں کرتی ہے. الیکشن کرائیے, اللہ کرے کہ عمران خان جیتیں اور ان کی ٹیم کو بھرپور ساتھ دیا جائے, ساتھ نہیں بھرپور ساتھ دیا جائے, ججز, جنرل, عوام سب مل کر لگیں گے تو پھر یہ گاڑی نکل پائے گی, ورنہ پھنسی رہے گی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آنے والی جنوری سے مارچ تک صرف پرنسپل اماؤنٹ پتہ کتنا پے کرنا ہے؟ $6 بلین. آج آپ کو اس گند بلا سے نکالنے کے لیے چین کتنے دے دے گا؟ $2-3 بلین. $2-3 بلین شاید سعودی عرب دے دے, اس سے زیادہ تھوڑی دیں گے وہ. تو یہ 6 بلین جو ہوں گے اس میں سے کتنے یہ کھا جائیں گے اور پھر یہ مارچ تک ان کو دینے, تو پھر دینے کے بعد پھر آپ کے پاس خالی ہاتھ ہو جائیں گے آپ. تو یہ کوئی آسان چیلنج نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی. عمران خان ایک بات اکثر سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی غربت ایسے دور نہیں ہوتی, اکانومی ایسے بہتر نہیں ہوتی, اس کے لیے تم امپورٹ گھٹاؤ, ایکسپورٹ بڑھاؤ اور لوکل پروڈکشن کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا, آپ کچھ بھی ایسا کام نہیں کریں گے, صرف ہمیشہ اس پہ نیت رکھیں گے کہ جب برا وقت آیا تو اس سے جا کے مانگ کے لے آئیں گے, وہ اتنے بلین دے گا, یہ پھر چھوٹ جائیں گے, پھر کھائے پئیں گے, پھر ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے یہ اب تک یہ ملک کیسے چلتا رہا ہے؟ ایسے چلتا رہا ہے کہ موٹر وے بنانے کے لیے قرضہ لیا نواز شریف نے, اس میں سے خوب کھایا, کمیشن رچ کے. اچھا جب اس کی قسط ادا کرنے کی وقت آئی تو ایک اور قرضہ لے لیا پہلے والا قرضہ ادا کرنے کے لیے, پھر اس میں سے کھایا اور منی لانڈرنگ کی. پھر جب دیکھا کہ وہ نہیں ہو رہا ادا تو پھر کہا کہ ایسا ہے کہ آپ موٹر وے کو گروی رکھ لیجئے. قرضے پہ قرضہ لیا, قرضے پہ قرضہ لیا, پھر اس کے بعد جو چیز بنائی تھی اس کو گروی رکھ دیا. یہ اسی قسم کی ہر جگہ سے پیسے کھاتے رہے, منی لانڈرنگ کر کے وہاں پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے نا, 300 ارب روپے انہوں نے صرف نواز شریف نے باہر بھیج دیے تھے, اور 50 روپے کے پیپر پہ دستخط کر کے باجوہ نے ان کو باہر بھجوا دیا. اور ضمانتی کون تھا؟ بھائی. اور بھائی کیا تھا؟ وہ یہاں سے وہاں تک گھومتا رہا. اس پہ خود بہت بڑی منی لانڈرنگ کی وہ تھی. اس کو 2 دن بعد جیل جانا تھا کہ اچانک باجوہ نے ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنوا دیا. اور عدالت نے ایک دفعہ اس کو بلا کے نہیں پوچھا کہ تم نے کہا تھا 4 ویک کے لیے بھائی جائے گا اور ورنہ میں ذمہ دار ہوں, تم ادھر آؤ, تمہیں جیل میں بند کریں. کسی نے کچھ نہیں کہا. اب کیا کوشش ہے؟ باجوہ کی بھی کوشش یہی تھی کہ یہ آواز یہ بہت اٹھاتا ہے عمران خان, یہ اویئرنیس پیدا کر رہا ہے, بس کسی طرح سے اس کو راہ سے ہٹا دو. پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیا,
اب قتل آخری رستہ ہے. ایک دفعہ کوشش کر چکے ہیں اور اس لمحے بھی کوشش جاری ہے. کہیں کچھ لوگ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی فوج میں کرپشن نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے کرپشن ہے. اور جب چیف صاحب نے کہہ دیا ہے نا تو کوشش کیجئے کہ ان کو باہر لائیے. آج تک ہم ان کو چھپاتے رہے ہیں, میں چھپاتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈسکشن میں کہتا تھا یار جرنیلوں نے یہ کیا تو میں بات ادھر ادھر کر دیتا تھا. نو مور. یہ تو تباہی پھیل گئی, ہماری غلطی سے تباہی پھیل گئی. نہیں, ان کو سامنے لائیے, ہینگ کیجئے, ورنہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کے لوگ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ پاکستان کو بچا لے. دیکھیے لوگ سنجیدہ ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو بچا لے, لیکن اللہ نے کہہ دیا کلیئر کٹ. اللہ نے کہہ دیا ہے میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود کوشش نہ کرے. اگر ان حالات میں بھی آج اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ ہاں تم حکومت برقرار رکھو, بربادی ہو چکی ہے اور وہ اب تک کھا رہے ہیں, اس لمحے تک کھا رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر خدا آپ کی حالت نہیں بدلے گا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ ہم نے جو سنا تھا کہ ابابیل کنکریاں لا کے مارتی ہے اور ایسے مدد آتی ہے, ہماری مدد کیوں نہیں آتی؟ ہماری مدد اس لیے نہیں آئے گی, لٹ رہے ہیں, پروف موجود ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت کتنے لوگوں کی گورنمنٹ ہے؟ 70 سے اوپر. گاڑیوں میں جھنڈا لگا کے گھوم رہے ہیں. وہ وزیر خارجہ وہاں گھوم رہا ہے, وزیر اعظم وہاں, کسی کو کوئی فکر نہیں اکانومی ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے. دیکھیے ہم دنیا کی 5ویں پاپولس کنٹری ہیں, بہت بڑے ملک ہے, 5واں, اور ہمارا پر کیپیٹل انکم جو ہے وہ کس نمبر پہ ہے؟ 180 نمبر پر ہے. کتنی شرم کی یہ بات ہے. جاپان پہ ایٹم بم گرا تھا تو وہ سمر گیا, ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم بگڑ گئے. اس کی جو ہے وہ کھا رہے روٹی یہ فوج والے لوگ اور دوسرے لوگ کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, اور ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ ایسے ذہین, ایسے بہادر رہی ہے, اور پوری روز بروز حالت خراب ہو رہی ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت بھارت 5ویں بڑی اکانومی کے طور پہ ریکگنائز ہونے جا رہا ہے, اور ہم ڈیفالٹ ہونے والی قوم کے طور پہ ریکگنائز ہونے جا رہے ہیں. کوئی فرق تو ہے نا یار, ایسے تو نہیں ہے, کچھ اعمال ہیں نا ایسے. ایک تو یہ کہ برے اعمال ہونا بری بات ہے, اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ اب تک سو رہے ہیں آپ, اب تک سو رہے ہیں, اب تک ان بدماشوں کی حمایت کی جا رہی ہے. کوئی چینج نہیں آئی فوج کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چینج نہیں آئی. وہی صحافیوں کو جو ہے دھمکیاں مل رہی ہیں, وہی بدعملی پھیلی ہوئی ہے, اور ہر جگہ میڈیا کیا, عدلیہ کیا, اسٹیبلشمنٹ کیا, ہر جگہ خائن درندے بیٹھے ہوئے لوٹنے کے لیے. اور عمران خان کی جان کو بچ کیا ہوا کہ ایک اس کو مار دیں, کسی طرح سے قتل کر دیں, اس کا پروٹیکشن اس نے لیا ہوا ہے. وہ جب تک نہیں چاہے گا تم اس کو مار نہیں سکو گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اللہ نے اب ان حالات میں سے بھیجا ہے کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر, اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر ان لوگوں کے درمیان میں جاؤ اور جا کے یہ کام کرو. یہ تو اس کا فیصلہ ہے. اگر آپ کو پاکستان کی بہتری منظور ہے اور آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان خیالات کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا, رائے عامہ ہموار کیجیے, اپنے اور میرے حق میں نہیں, پاکستان کے حق میں. یہی اس پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ اگر حق, دیکھیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹوک دیجئے, مجھے چھوڑ دیجئے, مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اگر میں سچ پہ ہوں, حق پہ ہوں, اور یہ آپ کے بھی دل کی بات ہے تو پھر میرے ساتھ آئیے, اس بات کو آگے بڑھائیے, عمران خان کا دستے بازو بنیے. کوئی بھی جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہو, ضروری نہیں کہ عمران خان ہو, لیکن اس وقت عمران خان ہے, ہم اسے سپورٹ کریں گے. مطلب واضح
طور پہ شخصیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان کے عمل آ چکے ہیں، ایکشن آ چکے ہیں. اگر اب بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو بڑی دیر ہو جائے گی دوستوں. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. شکریہ. خدا حافظ.